अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, रमज़ान की आमद है। बिल्कुल सऊदी अरब में कल से रोज़ा स्टार्ट हो रहा है और पाकिस्तान में भी होपफुली अब रमज़ान की आमद है बहुत करीब। इसी सिलसिले में जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूथ कम्युनिटी क्लब पेश रहता है मुख्तलिफ़ चीज़ों में, और इसीलिए हमने यूथ कम्युनिटी क्लब ने एक रमज़ान सेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम मोटिवेशनल आप इसे सीरीज़ कह सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ कह सकते हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ दोस्त अहबाब मौजूद होंगे, हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमें रमज़ान के बारे में कुछ गाइड करेंगे। रमज़ान के बारे में हम यकीनन सब लोग जानते हैं, तमाम उम्र हमने रोज़े भी रखे, लेकिन फिर मज़ीद हम इस चीज़ को एक मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए और ऑथेंटिक मालूमात लेने के लिए हम अपने मुख्तलिफ जय्यद उलमा से रब्ता ज़रूर करते हैं। इसी सिलसिले में आज का हमारा ये प्रोग्राम यूथ कम्युनिटी क्लब के ज़ेर साया हम स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा नाम है वक्कास अंसर। आज का जो टॉपिक है वो, जैसा कि आप सब लोगों ने पहले भी हमारे इसके सब्जेक्ट में भी पढ़ लिया है कि हम तमाम मुसलमानों की ड्यूटीज़ यानी कि फ़राइज़ क्या हैं इस रमज़ान मुबारक में। मैं सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का जो है, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, उनका आपके साथ तारुफ करवा दूं जो मेरे साथ रहेंगे। सबसे पहले यूसुफ इशफाक साहब जो हैं, एक इनका यूट्यूब चैनल भी है यूसुफ थॉट्स के नाम से। इसके साथ साथ इनका रिलीजियस इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, सोशल इश्यूज़ पे इनकी एक गहरी नज़र रहती है। इसके साथ साथ जो कि आज के हमारे गेस्ट हैं जिनसे हम बात करना चाह रहे हैं, मैं और यूसुफ साहब मिलके, हमारे गेस्ट हैं हाफिज़ मोहम्मद अबू बकर साहब। ये एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं और हमारी खुशबख्ती के ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप सब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। इनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हाफिज़ साहब जो हैं बेसिकली ये रावियन हैं, मिनहाजियन हैं, इसके अलावा ये लेक्चरर हैं इस्लामिक स्टडीज़ में। इनकी बहुत अच्छी डिग्रीज़ हैं। इसके अलावा इनका मुख्तलिफ़ किस्म के इनके ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। इनका अपना इदारा है इस्लामिक सिटी के नाम से। तो इस सिलसिले में इनसे मज़ीद में बात करते हैं, इनकी मज़ीद मालूमात, इनके इदारे और इनकी डिटेल्स इनसे हम लेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रमज़ान के बारे में। हाफ़िज़ साहब, हमें ये बताइए कि रमज़ान की जो मकासद हैं दरअसल वो क्या हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी सामईन ज़िवाकार हैं, मैं सबकी मौजूदगी में मोहतरम वकास साहिब का, मोहतरम यूसुफ साहब का और इनकी जितनी टीम है, मोहतरम हनीफ साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बर वक्त ऐसे सेशन का इनाकाद किया। क्योंकि रमज़ान करीम की इब्तदा होने को है, तो आगाज़ से कबल उन फ़राइज़ के ऊपर एक रोशनी डालना और उन मकासद की तायीन कर लेना ये बहुत ज़रूरी था। और मुझे खुशी है, मेरी खुशकिस्मती और खुशबख्ती कि आपने मुझे इस काम के लिए याद किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा बोला जाने वाला और की जाने वाली हर काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आपने सवाल किया रमज़ान करीम के मकासद के हवाले से। जी। तो रमज़ान मुबारक के बहुत सारे मकासद हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान किया है। अगर हम इब्तदा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के अंदर रखे जाने वाले रोज़ों का मकसद बयान किया। अल्लाह इरशाद फरमाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। और आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रोजे का मकसद जो है वो बयान करते हुए फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम तक़वा शियार हो जाओ, तुम्हारे अंदर परहेजगारी आ जाए। अब तक़वा को मुख्तलिफ उलमा ने मुख्तलिफ तारीफ की है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक तारीफ जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि अगर हम तक़वा के लुग़वी माना को देखा जाए तो उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ से बच जाए, किसी चीज़ से रुक जाए, अपने आप को किसी चीज़ से बाज रख ले। तो इस्तिलाही मफ़हूम ये होगा कि हर वो चीज़ जो अल्लाह की नज़र में नापसंदीदा है,
اور اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے منع رہنے کی تلقین کی ہے۔ ہر اس عمل سے اپنے آپ کو اگر انسان روک لے، اپنے آپ کو باز رکھے اور ان لیمیٹیشنز کو، ان پروہیبیٹڈ چیزوں کو نہ اپنائے، تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب تقویٰ میں اگر مزید ڈیپتھ میں چلے جائیں تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے جب انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو تخلیق فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک آپ کا جسم اور ایک آپ کی روح۔ اب یہ وہ دونوں چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں کے مقاصد اور ان دونوں کی ضروریات مختلف ہیں۔ مثلا اگر ہمارا جسم ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ جب اس کو بھوک محسوس ہو تو اس کو کھانا کھلایا جائے، اور جب اس کو پیاس محسوس ہو تو اس کو پانی پلایا جائے، جب تھکاوٹ محسوس ہو تو اس کو آرام دیا جائے۔ یہ اس جسم کے بنیادی ضروریات ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے روح کی ضروریات بھی رکھی، اور روح کی ضروریات کیا ہیں جو حیرت انگیز طور پر جسم کی ضروریات سے بالکل متصادم ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر روح کی طاقت اور روح کی قوت حاصل کرنی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسے کھانے پینے سے دور رکھا جائے اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کے قریب رکھا جائے۔ اب اسی چیز میں تقویٰ کو ڈیفائن کر رہا ہوں کہ اللہ نے جب دونوں چیزوں کا مرکب انسان کو بنایا تو صاف ستھری اور اجلی روح دے کر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا۔ اب اس روح کے اوپر کوئی داغ، کوئی دبا نہیں۔ اب جب بھیج دیا تو ساتھ میں تلقین کر دی کہ جیسی پاک صاف ستھری روح تمہیں دی ہے، ایسی ہی پاک صاف اور ستھری روح قیامت کے دن یا بوقت موت مجھے واپس لوٹا دو گے، تو یہ تقویٰ ہے۔ اب سوال پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے، جو خطا کا پتلا ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بنی آدم خطا، کہ ہر بنی آدم جو انسان ہے وہ خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے۔ تو خطا کا عنصر تو انسان سے نہیں نکالا جا سکتا، تو روح کے اوپر خطا کا کوئی نہ کوئی داغ تو لگ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس داغ کو صاف کرنے کے لیے توبہ کا ایک ایلیمنٹ ہمیں دیا ہے کہ جب روح کے اوپر داغ لگ جائے تو اس کو توبہ کے ذریعے سے صاف کر لیجیے۔ دیکھیے وقاص صاحب، جیسے ہمارے گھر میں کوئی شیشہ گندا ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کوئی شاور لیں گے یا کوئی کلینزر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو صاف کر دیں گے، اور وہ پہلے کی طرح اجلا اور صاف ہو جائے گا۔ یہی فیکٹر جو ہے اللہ رب العزت نے توبہ کے اندر رکھا ہے کہ جب انسان کی روح گدلی ہو جائے اور اس کے اوپر گناہ اور خطاؤں کا بوجھ آ جائے تو پھر اس کو صاف اور ستھرا کر لے۔ ان صاف اور ستھرائی کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا انعقاد کیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک پورا مہینہ، جیسے پورا سال ہے، اس میں محض ایک مہینہ ایسا رکھا جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر لینا ہے۔ یہ روزہ کا وہ مقصد ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو من حیث المجموع آپ کہہ سکتے ہیں کہ آل ٹوگیدر رمضان المبارک کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العزت کا تقوی اور اللہ رب العزت کے ساتھ پرہیزگاری اور اللہ رب العزت کی قربت اور معیت حاصل کرنا ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا جو دوسرا سوال آپ سے یہ ہے حافظ صاحب کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کیا ہمارے فرائض ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کے یا جن کاموں پہ عمل پیرا ہو کے ہم اس رمضان کے بابرکت مہینے کے اندر مکمل طور پہ اس کی برکتیں اب حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ کون کون سے فرائض ہیں ہم پہ لاگو ہوتے ہیں، شریعت نے کیے ہیں، وہ اس پہ ذرا روشنی فرمائیے پلیز۔ جی بہت ہی اچھا سوال ہے، اور آج کا ہمارا جو سیشن ہے اس کا ٹاپک بھی یہی ہے
کہ بحیثیت مسلمان ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہم نے کون سے ایسے کام کرنے ہیں جو رمضان میں خاص طور پر ہمارے اوپر زیادہ تاکید کے ساتھ فرض ہوتے ہیں۔ تو اس ضمن میں عرض کر دوں کہ سب سے پہلی چیز جو رمضان المبارک میں کرنے کی ہے وہ ہے استقبال رمضان، کہ رمضان کا اچھے طریقے سے استقبال کیا جائے خوشی کے ساتھ۔ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہوتا تھا تو خوشی کے ساتھ اس کا اعلان فرماتے تھے، منادی کرتے تھے، صحابہ کرام کو اس کی مبارکباد پیش کرتے تھے کہ اب وہ مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے جو میری امت کا مہینہ ہے۔ آپ کے علم میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ خاص طور پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دیا گیا ہے رمضان المبارک، اور اس مہینے میں اور اس مہینے کا استقبال، اور مجھے انتہائی خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ استقبال کا لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، کہ ایک اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، اور دوسرا امت محمدی کے ان افراد کو جو ہمارے سامعین ہیں آج کے اس سیشن میں، ہم ان کو بھی اس کے بارے میں متنبع کر رہے ہیں۔ اب دوسری چیز جو ہے رمضان المبارک میں جو بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے، اور سب سے بڑا فرض وہ یہی ہے کہ روزوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان المبارک میں 29 یا 30 روزے اللہ رب العزت نے عطا کیے۔ اس پورے مہینے میں اس کے جملہ مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ اب روزوں کا اہتمام جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوش اسلوبی کے ساتھ کیا اور جس اچھے طریقے کے ساتھ کیا اس کی تو نظیر نہیں ملتی، لیکن انہی کی روشنی میں ہم اپنے روزوں کو سنوار سکتے ہیں۔ اب رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تلاوت قرآن، یعنی قرآن مجید کے ساتھ اپنے ناطے کو جو توڑا ہوا ناطا ہے اس کو جوڑا جائے۔ عام مہینوں میں بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے انوائٹ کیا ہے ہمیں بذات خود خدا ہو کر کہ اے انسان تمہیں یہ جو کلام بھیجا ہے جو میرا کلام ہے اور اپنے حبیب کی وساطت سے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو پڑھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا اور اس کو سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا یہ تمہارے اوپر فرض ہے۔ اب جو کہ قرآن مجید ہماری مادری زبان میں تو نہیں ہے، عربی زبان میں ہے، تو محض تلاوت قرآن کا ثواب اپنی جگہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو ایک حرف بھی پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، مگر یہ تو صرف تلاوت قرآن کا ثواب ہے۔ سماعت قرآن، اگر صرف آپ قرآن مجید کی سماعت کرتے ہیں اس کا ثواب الگ، مگر جب آپ قرآن مجید کو سن کر اور پھر سمجھ کر اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اس کے ثواب کا اندازہ آپ خود کر لیجئے۔ تو بحیثیت مسلمان یہ فرض ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جو کٹا ہوا تعلق ہے، یہ رمضان وہ مہینہ ہے، وہ ساتھ ہے کہ اس کے اندر اپنے اس تعلق کو دوبارہ سے استوار کیا جائے۔ تیسری چیز جو رمضان المبارک میں ہمارے اوپر فرض ہوتی ہے، جو ہمیں ہماری رسپانسبلٹی ہے، جو کرنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ استغفار کی جائے، توبہ کی جائے اپنے ان تمام سابقہ گناہوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں رمضان کے سارے روزے رکھے اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اگر توبہ کے ساتھ استغفار کے ساتھ اس مہینہ میں داخل ہوں گے اور
پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، پھر عشرہ مغفرت ہے، پھر عشرہ نجات ہے، ان تمام عشروں سے فائدہ اٹھاتے چلے جائیں گے تو پھر ہی آپ صحیح حقدار ہوں گے اور صحیح طور پر اس رمضان المبارک کا حق ادا کریں۔ آپ بالکل ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آقا جی علیہ ضرور الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اب ممبر پر چڑھتے ہوئے، تشریف فرما ہوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ اب صحابہ کرام نے جب اس طرز عمل کو دیکھا تو یہ روزانہ کے معمول سے ہٹ کر تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ حضور ہر مرتبہ جب ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو یہ کلمات ادا کرتے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ طرز عمل دیکھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو تجسس پیدا ہوا، اور اس تجسس میں انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ انک حین صعدت المنبر قلت آمین آمین آمین، آپ جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں تو آج آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان جبریل آتانی، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے تھے جب ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعدہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان کا مہینے کو پا کر اپنی بخشش اور مغفرت کا سامان نہ کر سکے، فدخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، فابعدہ اللہ، اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اب جب جبریل نے یہ کلمات ادا کہے قلت آمین فقلت آمین، تو جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے ان کی اس دعا پر آمین کہا۔ یعنی جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی اس کے روزے رکھ کر اس کا اہتمام کر کے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کروا سکتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدعا کے جواب میں آمین کہا، اور پھر فرمایا ومن ادرک ابویہ او احدہما، جو والدین میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے، فلم یبرہما، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کر سکے، فماتا، اور وہ فوت ہو جائیں، دنیا سے پردہ کر جائیں، فدخل النار، ایسا شخص بھی جہنم میں داخل ہو، فابعدہ اللہ، اور اللہ اس سے اپنی رحمت کو دور کر لے۔ اس پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری مرتبہ فرمایا آمین۔ پھر تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن ذکرت عندہ، کہ جس کے سامنے میرا نام پکارا جائے، فلم یصلی علیک، اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، فماتا، اور وہ اس دنیا سے چلا جائے، فدخل النار فابعدہ اللہ، ایسا شخص بھی جہنم میں داخل ہو اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس تیسری دعا پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ اللہ آپ بہت اندازہ شکریہ۔ کر لیجیے اس حدیث مبارکہ سے ہی کہ اللہ رب العزت نے توبہ اور استغفار کو اس قدر درجہ اور فضیلت عطا کی، اور جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ تلاوت قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو دوبارہ استوار کیا جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے اپنے قاری کی اور اپنے روزہ دار کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، روزہ سبحان خود اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ باری تعالیٰ اس نے تیری رضا کی خاطر مجھے رکھا اور کھانے پینے سے اجتناب کیا، شہوت سے رکا رہا، آج کے دن میں اس روزہ دار کے لیے تیری بارگاہ میں شفاعت کرتا ہوں، مولا اس کی شفاعت کو قبول فرما۔ تو اللہ رب العزت روزہ دار کی اس روزہ کی شفاعت کرنے پر اس کی شفاعت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بہت شکریہ صاحب آپ کا، حافظ ابوبکر صاحب، آپ مجھے ڈسکس کر رہے ہیں۔ تیسرا بالکل ایک میرا سوال پہلے تھا جو کہ آپ نے یقیناً خود ہی بتا دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے تمام معاملات ہمیں گائیڈ کر دیے۔ یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں تمام ناظرین کو کہ یہ جو آج کی ایک چھوٹی سی محفل ہے، نشست ہے، اس کا مکمل طور پہ سہرا ہمارے ایک عزیز جو ہمارے دوست، ہمارے کولیگ، ہمارے بزرگ جناب محمد حنیف صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری محفل سجائی، انہوں نے یہ ساری نشست کا اہتمام کیا،
ہم صرف ان کے ساتھ اس سلسلے میں ان کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حنیف صاحب کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف دیتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ حنیف صاحب جو ہیں یہ انہوں نے ایم فل کیا ہوا ہے انگلش لینگویج میں، اور انہوں نے بہت سی کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ بھی کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت جلد حنیف صاحب کے ساتھ آپ کا انٹرویو بھی شیئر کریں گے اپنے ناظرین کے ساتھ۔ یہاں پہ میں عرض کروں گا جناب یوسف صاحب سے کہ وہ چند سوالات ان کے پاس ایسے یقیناً موجود ہیں جو کہ مسائل رمضان کے مسائل ہیں، لوگ جن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، چند سوالات۔ تو میں عرض کروں گا یوسف صاحب سے کہ پلیز آپ وہ سوالات کا آغاز کریں حافظ صاحب سے، اور حافظ صاحب آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چند مختصراً ان کا تھوڑا سا جواب عرض کریں تاکہ ہم ہماری لوگوں کو، دیکھنے والوں کو مزید چیزوں کے بارے میں رہنمائی مل سکے۔ جی یوسف صاحب۔ شکریہ استاد، شکریہ آپ کا بہت بہت۔ حافظ صاحب، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ رمضان اب انشاءاللہ ایک دو دنوں میں آنے والا ہے، تو اکثر ہم اوقات سحری کا ٹائم ہمیں نہیں پتہ چلتا، اکثر لوگ کھا رہے ہوتے ہیں جب اذان ہو رہی ہوتی ہے، تو شریعت کے مطابق جو سحری کا پراپر ٹائم وہ کیا ہے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب چونکہ ایگزیکٹ ٹائم جو ہے اس کے بارے میں تو بہت سارے نقشہ جات بھی آپ کو مل جائیں گے، اور بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو نماز کے اوقات ہیں، جو اوقات نماز، وہ نقشہ آپ اپنے سامنے رکھیں جس میں کیٹاگوریکلی اس چیز کو مینشن کیا جاتا ہے کہ صبح صادق کا وقت کب شروع ہو رہا ہے، اور سورج کا طلوع ہونا وہ کتنے منٹوں پر ہے، طلوع فجر یعنی فجر کی نماز کا آغاز جیسے ہی طلوع فجر ہو، طلوع فجر کے ساتھ ہی سحری کا اختتام کر دیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ سحری میں تاخیر فرماتے تھے اور افطاری میں جلدی فرماتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر کچھ کھائے پیے کچھ احباب جو ہیں وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا سحری کرو، تلقین کی صحابہ اکرام کو اور ان کی وساطت سے تمام امت کو کہ تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، بے شک اللہ رب العزت نے سحری کرنے میں برکت رکھی ہے، تو اس برکت کو لازمی حاصل کریں، سحری کے بغیر روزے کی طرف نہ جائیں، اور وقت جب طلوع فجر کا ہو جائے تو اس سے پہلے اس کا اہتمام کر دیجیے۔ ایک اور سوال آتے ہیں کہ جیسے ہم اکثر روزہ رکھتے تھے اور اکثر نئے یعنی شروع ہوتے رمضان میں، تو ہم سے پوچھ سے یعنی سو کے جب ہم آفس جا رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنی یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، جو کوئی کہیں بھی اپنے ورک میں جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک روٹین بنی ہوتی ہے کہ بندے نے ناشتہ کرنا ہے یا پانی پینا ہے یا کوئی منہ میں چیز ڈال لیتا ہے، اور اس کو یاد نہیں آتا کہ میں نے ابھی آج روزہ پہلا یا دوسرا کوئی بھی شروع کر روزہ، تو وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ جی اس بارے میں آپ یاد رکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، اس امت کے اوپر اتنا بڑا انعام اللہ رب العزت نے عطا کیا، وہ یہ ہے کہ اگر بھول کر، نسیان میں بھول کر اگر کوئی شخص دوران روزہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، اور اس کھا لینے کے بعد اس کو اس کے بارے میں یاد آتا ہے، تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کرے گا، روزہ نہ ٹوٹے گا، نہ مکروہ ہوگا۔ جیسے ہی اس کو یاد آ جائے، وہ جو چیز کھائی ہے یا اگر منہ میں ہے تو وہ فوری طور پر اس کو نگل دے، اور اگر کھا لی ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نسیان میں یعنی بھول کر کوئی چیز کھاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اللہ خود اس کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی غلطی سے بھول کر کھا لیتا ہے تو وہ نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے نہ ٹوٹتا ہے، بلکہ اس کو اسی طرح سے مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کو۔ آخری سوال ہے میرا، ایک یہ بتائیے گا کہ یہ دعا ہوتی ہے، ہم اگر دعا نہیں پڑھتے کہ جو ہم رمضان میں سحری کی ٹائم دعا نہیں پڑھتے تو روزہ کیا وہ ختم ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے کیا کنڈیشن ہے؟ کیا چیز نہیں پڑھتے؟ معذرت میں سن نہیں سکا۔ دعا وہ جو دعا ہوتی ہے سحری کی دعا ہوتی ہے۔ دیکھیے اصل جو ہوتا ہے روزہ کی نیت ہوتی ہے، اور نیت جو ہوتی ہے وہ صدقے دل کے ساتھ اگر کر لی جائے تو دعا پڑھنا یا ان کلمات کا زبان سے ادا کرنا لازمی نہیں ہوتا۔ اگر نیت کی جائے، چونکہ آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو بیدار ہونے کی نیت ہی
سحر کرنا اور سحری کے بعد روزہ رکھنا ہوتی ہے. تو اگر بھول گئے ہیں دعا پڑھنا تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اگر دعا پڑھ لیتے ہیں تو یہ افضل عمل ہے زبان سے ادا ہو جانا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ صاحب، بہت شکریہ یوسف صاحب. ہوپفلی یقیناً آپ نے جو سوالات آپ کے پاس موجود ہیں ان کا یقیناً آپ کو سیر حاصل جواب مل چکا ہے. یہاں پہ میں آپ تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہمارے حافظ صاحب، حافظ ابوبکر صاحب جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، ان کا ایک ادارہ کہہ لیں، اس میں فیس بک پہ ان کا پیج بھی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلاموسٹی آن لائن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ. یہاں پہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز تھوڑا سا اس کے بارے میں الیبوریٹ کیجیے گا. جی بہت شکریہ. جی وقاص بھائی، یہ ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے. یہ بیسیکلی یہ ادارہ جو ہے، اس کا مقصد جو ہے، جو بیرون ممالک میں اور پلس پاکستان کے اندر جو لوگ قرآن فہمی کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، قرآن کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا چاہتے ہیں، ہم آن لائن سروسز کے ذریعے، آن لائن کلاسز کے ذریعے جو اسکائپ کے تھرو ہوتی ہیں، زوم کے تھرو ہوتی ہیں، اور ڈفرینٹ ایسی میڈیمز کو یوز کرتے ہوئے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور ان میں میں چاہوں گا کہ یہاں پر اگر کمنٹس وغیرہ میں ویب سائٹ کو مینشن کر دیا جائے تو ویب سائٹ وزٹ کریں. اس میں ہم نے ہر طرح کے کورسز رکھے ہوئے ہیں. اس میں قرآن مجید کا اگر تلاوت کا کورس ہے، تجوید و قراءت کا کورس ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس قرآن مجید کا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا کورس ہے، تفسیر کا کورس ہے، تفسیر کے علاوہ حدیث کے کورسز ہیں، ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے کورسز تشکیل دیے ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کرنا ہے اور لوگوں کو دینی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے. اور اس میں ہم نے اسپیشلی نعت کورسز کا بھی انعقاد کیا ہے. اور الحمدللہ دنیا بھر میں جو ہمارے کوالیفائڈ ٹیچرز کی نگرانی میں جو ہم نے کورسز ترتیب دیے ہوئے ہیں ان کو پڑھایا جا رہا ہے. اور یو ایس اے، کینیڈا، یورپ، یو کے، آسٹریلیا تک تمام برے اعظموں میں الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اور جامعہ ازہر جیسے بڑے اداروں سے ہمارے جو ٹیوٹر ہیں وہ ان کو پڑھا رہے ہیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ماشاءاللہ جی. اب میں جی یوسف صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، بڑے اچھا کام کرے، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. آمین آمین. یہاں پہ میں جی پلیز سر. جی بولیے وقاص. جی یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ میں اس کے کمنٹس میں بھی اور سبجیکٹ میں بھی اس ویڈیو کے آپ کے ادارے کی لنک بھی مینشن کر دوں گا، فیس بک پیج اور ویب سائٹ تمام مینشن کر دیے جائیں گے. اور تمام ہمارے ناظرین ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ حافظ صاحب سے، اور ان کے تمام جو کورسز ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں دعوت دوں گا چونکہ رمضان المبارک ہے. تو رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت نے 700 گنا تک اعمال کا جو اجر ہے وہ اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں. تو عام حالات میں جب وہی قرآن مجید اب آپ پڑھیں گے، ہمارا انسٹیٹیوٹ تو یہ خدمات سروسز دے ہی رہا ہے، تو رمضان کے اندر اسپیشلی ہم نے ایسے کورسز ترتیب دیے ہیں کہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ایک شارٹ کورس جو ہے پورے قرآن مجید کی تفسیر، کون کون سے مضامین اللہ رب العزت نے کہاں کہاں پہ بیان کیے ہیں اس کو ترتیب دیا ہے. تو جتنے بھی سامعین ہیں، ناظرین ہیں، میں ان سے ضرور التماس کروں گا کہ وہ اس کورس کا حصہ بنے اور اپنی دنیا اور آخرت کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنے تمام ویورز کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اس ادارے کو جوائن کیجئے اور تاکہ ہماری دین و دنیا اور ہماری آخرت جو ہے سنور سکے. یہاں پہ میں ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب یوسف صاحب کا، اور یہاں پہ میں حافظ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تہہ دل سے، پوری یوتھ کمیونٹی کلب کی ٹیم کی طرف سے، سر حنیف صاحب کی طرف سے، کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دیں. اور میں اپنے تمام ناظرین کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب یہ سیشن کا سلسلہ جو ہے رمضان کا یہ جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ ہمیں سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس معاملے پہ آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ گاہے بہ گاہے نیکسٹ ایونٹس بھی جو ہے نا وہ ہوتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.